बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, रमज़ान मुबारक के माह सईद में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात इबादत व रियाजत में आम दिनों की निस्बत काफ़ी इजाफा हो जाता। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की खशियत और मोहब्बत अपने अरूज पर होती। इसी शौक और मोहब्बत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों के क़याम को भी बढ़ा देते। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं मामूलात का जिक्र किया जाता है ताकि हम भी अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर अमल करके इस महीने की बरकतों और सआदतों को लूट सकें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रमज़ानुल मुबारक से इतनी ज्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे कि इसके पाने की दुआ अक्सर किया करते थे और रमज़ानुल मुबारक का एहतमाम माह शाबान में ही रोज़ों की कसरत के साथ हो जाता था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने का खुश आमदेद कहकर इसका इस्तकबाल करते। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवालिया अंदाज के जरिए सहाबा इकराम से रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल के बारे में पूछ कर इस महीने की बरकत को मजीद वाज़िया किया। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से दरियाफ्त करते, तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो और तुम्हारा कौन इस्तकबाल कर रहा है। ये अल्फाज आपने 3 दफा फरमाए। इस पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई वही उतरने वाली है या किसी दुश्मन से जंग होने वाली है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम रमजान का इस्तकबाल कर रहे हो जिसकी पहली रात तमाम अहले किबला को माफ कर दिया जाता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ये बता रही हैं कि हमजा बिन उमरू अल सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि क्या मैं सफर में रोजे रखूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इख्तियार दिया कि अगर चाहो तो रोजा रखो और अगर चाहो तो रोजा ना रखो। यहाँ पर रोजे से मुराद फर्ज रोजा है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये अल्लाह की तरफ से रुखसत है। इससे मालूम होता है कि हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का ये सवाल फर्ज रोजों के बारे में था। इसकी दलील अबू दाऊद की रिवायत करदा ये हदीस है कि हमजा बिन उमरू अल सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं साहबे सवारी हूँ जिसे मैं इस्तेमाल करता हूँ, कभी इस पर खुद सफर करता हूँ और कभी इसे किराए पर देता हूँ और बसा औकात दौरान सफर ये महीना यानी रमजान आ जाता है और मैं रोजा रखने की ताकत रखता हूँ। इस बात का भी एहतमाल है कि ये सवाल मुतलक रोजा रखने के बारे में था, चाहे वो वाजिब हो या नफल, क्योंकि आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है और वो बहुत ज्यादा रोजे रखने वाले थे। इससे ये वाजिया होता है कि सफर में रोजा रखने की इजाजत है। जिसने रुखसत को ले लिया इसने दुरुस्त किया और जिसने रोजा रखा इसके लिए ये जायज है और इसके रोजे को वाजिब का अदा करने वाला समझा जाएगा। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाते जिंदगी में 9 रमजान देखे हैं, यानी कि 9 रमजान गुजारे हैं। 10वें रमजान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह के पास तशरीफ ले गए। इस तरह से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में रोजे के फर्ज होने से वफात तक 9 रमजान गुजारे हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और अफ्तारी कैसे होती थी, यानी कि आप सहरी और अफ्तारी में क्या क्या चीजें खाना पसंद करते थे। और साथ में हम आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ्तारी का एक ऐसा वाकया भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से अफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से अफ्तारी करते थे। अगर
تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور سے یعنی کہ سوکھے کھجور سے افطاری فرماتے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ہوتی تو پھر آپ چند چلو پانی پی کر افطاری کرتے تھے، یعنی کہ تھوڑے سے پانی کو پی کر آپ افطاری کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسے کہ پھل فروٹ، یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ افطار کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اسی لیے یاد رکھیں تازہ کھجور سے افطاری کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور سے یعنی چھوارے سے روزہ کھولنا بھی بہتر ہے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افطاری کرنا بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اسی لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑے کو کھانا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایسا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہوتے تھے اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے تھے، اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا اور آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھی، یعنی کہ افطاری کی۔ ایسا آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے وقت میں بکرے کی سری کھا رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں، اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہ ہوتی۔ اب ناظرین گرامی، آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرمایا کرتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو تو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی
تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ آپ وہ تمام کھانے جو خدا نے حلال کیے ہیں اس کو تناول فرما لیتے تھے۔ مگر یہ 10 چیزیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، ان کو آپ بڑے شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ ناظرین گرامی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور سے افطاری کرتے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ملتی تو پھر آپ پانی سے افطاری کرتے۔ کھجوروں میں سب سے زیادہ آپ کو عجوہ کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انگور۔ ناظرین، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ کھاتے تھے، کیونکہ انسانی صحت کے لیے بھی ایک یہ بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ ناظرین گرامی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ ناظرین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح کے ہوں گے۔ ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹھلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ ناظرین، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ ناظرین گرامی، دودھ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ دودھ کو کبھی خالص تو کبھی پانی ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ ناظرین گرامی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ ناظرین گرامی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوربے والے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوربے والا اور بنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ کو بکرا اور بکری، دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھے۔ آپ چاول کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال اور کشادہ رزق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین گرامی، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔